गुजरे राख के बुध खुदा का खादम, खुदा का बंदा प्रोफेसर डॉक्टर मकसूद कामिल हमारे दरमियान खुदा के पाक कलाम की खिदमत के लिए मौजूद थे। बड़ी खूबसूरती के साथ उन्होंने मत्ती की इंजील में से बयान किया, और जब हम इस कलाम को सीख रहे थे, इस कलाम को समझ रहे थे, तो उन्होंने रोज़ों के अयाम पर रोशनी डालते हुए उससे पहले जो दो अहम चीज़ें थीं उनको भी वाज़े किया कि और ये तालीम जो सवाब की तालीम है, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि तीन चीज़ों में ही हमें सवाब बाइबल मुकद्दस बताती है। अजर दूसरे मानों में तीन बातों में हमें बताती है, और वो है दुआ, रोज़ा और खैरात। और ये तीनों ही खुदा की इबादत का हिस्सा है। और इबादत को जब हम देखते हैं, वर्शिप को देखते हैं, तो अक्सर हम थोड़ा सा ऐसे मुआशरे में हैं जहां इन दिनों वर्शिप और वर्शिपर का जो लफ्ज़ है वो बड़े बुरे तरीके से जो है वो गलत मानों में ढाला गया है। अक्सर ये अभी एक पोजीशन के तौर पर लिया जाने लगा है। जब किसी से बात करें तो अक्सर आज के दौर में इंडिविजुअल जो सिंगिंग है कलीसिया में, उसको बहुत ज़्यादा तरवीज हासिल है, उसको बहुत ज़्यादा उस पर जोर दिया जाता है। बहुत से लोग जो मुख्तलिफ जो हैं मौसीकी के मैदान में वो तरबियत हासिल करते हैं, तो वो तरबियत पाकर किसी ना किसी चर्च के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और उस चर्च के साथ कनेक्ट होते हुए जो है वो अक्सर किसी ना किसी चर्च के लीड सिंगर बन जाते हैं। और जब वो लीड सिंगर बन जाते हैं तो फिर वो अपने लिए खुद ही एक पोजीशन उन्होंने क्रिएट कर ली है, और वो क्रिएट शुदा पोजीशन जो है वो वर्शिपर है। आप जब भी उनसे पूछें आप क्या करते हैं, मैं वर्शिपर हूं। वर्शिपर पोजीशन नहीं है। खुदा के कलाम के मुताबिक वर्शिप या वर्शिपर होना जो है हर ईमानदार की जिंदगी का एक हिस्सा है। सो जब हम वर्शिप के मानों को देखते हैं तो ये वर्शिप जो है वो दर हकीकत अगर मैं इसकी तारीफ करूं तो मसीही जिंदगी जो कलाम के मुताबिक बसर होती है वो बजाते खुद एक वर्शिप है। ये टर्म जो है जब हम देखते हैं तो ये सारी की सारी हमारी मसीही जिंदगी को कवर करती है। खुदा का पाक कलाम जब हम पढ़ते हैं तो खुदा के पाक कलाम में लिखा है खुदा रूह है, और वो चाहता है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई के साथ उसकी वर्शिप करे, परस्तिश करे। और रूह और सच्चाई के साथ उसकी परस्तिश करना दर हकीकत मसीही जिंदगी को बसर करना है। हम जब किसी ये आजमाई हुई बात है कि जब किसी खास टॉपिक के लिए मैं तैयारी करूं तो फिर कहीं ना कहीं तकलीफ ज़रूर किसी ना किसी जगह होती है, और फिर वो मुख्तलिफ हरबे इख्तियार किए जाते हैं उसकी तरफ से कि वो चीज़ें ना हों। आज बड़े ख़ास मैं दुआ में ठहर कर खुदा से इस चीज़ को लेने के लिए मौजूद था। मैं आज कुछ सरमन देने के लिए यहाँ मौजूद नहीं हूं, मैं बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद हूं। लोग सोचते हैं कि रोज़ा रखना जो है वो एक अलग चीज़ है, दुआ करना एक अलग चीज़ है, खैरात करना एक अलग चीज़ है।
لیکن ہم جب اس مسیحی زندگی کو دیکھیں تو در حقیقت یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں. آپ مسیحی زندگی کو گزارتے ہوئے، میں اس بات کا مخالف نہیں ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزہ فرض نہیں ہے، روزہ نہیں رکھا جانا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ روزہ فرض ہے. یہ مسیحی زندگی کے تمام اوصاف کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے. یسوع المسیح نے اس چیز کو عبادت کا درجہ دے رکھا ہے. جب ہم مسیحی زندگی کو دیکھتے ہیں تو مسیحی زندگی در حقیقت خداوند یسوع المسیح کے پیچھے چلنے کا نام ہے. اور مسیحی زندگی میں جب ہم خداوند یسوع المسیح کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں تو پھر دعا بھی ہماری زندگی کا ایک اہم جز ہے، خیرات بھی ایک اہم جز ہے، اور روزہ بھی اہم جز ہے. خدا کے پاک کلام میں یسوع المسیح نے کہا، جب فریسیوں نے، میں نے کل بھی ذکر کیا یہ بدھ کے دن بھی بات کرتے ہوئے، کہ مسیحی زندگی میں روزے کو کسی بھی طریقے سے ایماندار کی مرضی پر نہیں چھوڑا جا سکتا. جب کبھی روزہ رکھو، یہ نہیں کہیں بھی لکھا، وہاں لکھا جب تم روزہ رکھو. اور جب روزہ رکھو کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں واپس لوٹنا پڑے گا اس تعلیم کی طرف جو یسوع المسیح نے ہمیں دی ہے. فریسیوں نے اعتراض کیا، میں کنٹینیوٹی کر رہا ہوں بدھ کے سرمن کی. اس دن روزے پر جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ دعا، روزہ اور خیرات، یہ تینوں ہی جو ہیں اس تعلیم کا حصہ ہیں، کنٹینیوٹی ہے اور تینوں ہی اہم ہیں. ہم سوچتے ہیں، اور اس سوچ میں کہیں بھی ہمارا قصور شاید یہاں تک ضرور ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں، لیکن اس کی سوچ کا منبع ہمارے ارد گرد کا ماحول ہے، جہاں روزہ ایک فرض تو ہے لیکن روزے کی روحانی حقیقت کو شاید کبھی بھی ایلیبوریٹ نہیں کیا جاتا. اس ایک مہینے میں بنیادی چیز رحم ہے جسے درگزر کر دیا جاتا ہے. لیکن پاک کلام یہ کہتا ہے کہ میں رحم پسند کرتا ہوں. اور رحم کیا ہے؟ کہ میں اگر مسیحی زندگی بسر کر رہا ہوں، اور جب میں یہ جانتا ہوں کہ مسیحی زندگی ایک عبادت ہے، مسیحی زندگی ایک پرستش ہے، مسیحی زندگی روح میں زندگی گزارنے کا نام ہے، تو پھر مجھے یہ جان لینا چاہیے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز چھوڑی نہیں جا سکتی. نہ دعا چھوڑی جا سکتی ہے جو مسیحی زندگی سے علیحدہ ہو جائے. لوگ کئی دفعہ انہیں دعا کرنے کے لیے ہم کہیں تو وہ یہ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے. دعا کرنا شرم کی بات نہیں ہے. دعا کرنا کسی بھی طریقے سے جھجکنے کی بات نہیں ہے. دعا کرنا جب اپنے مالک کو آپ پہچان جاتے ہیں، جب آپ اپنے خداوند کو، اپنے آقا کو، اپنے منجی کو جان جاتے ہیں، تو پھر یہ اس سے گفتگو کا نام ہے. اور اپنے محبوب سے گفتگو کیے بغیر کوئی محب رہ نہیں سکتا. پاک کلام یہ کہتا ہے وہ تو اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے. محبوب بننے کے لیے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس سے ہم محبت کریں وہ خاموش ہو کر بیٹھا رہے اور دوسرا صرف دعا کرتا رہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا. میں کبھی کبھی ایسے بچوں کو دیکھتا ہوں جن کی منگنیاں ہو چکی، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں پتہ نہیں کیا وہ فون پہ باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں اتنی دیر کیسے وہ فون پہ گزار لیتے ہیں. لیکن کبھی اس کے اندر جھانک کر دیکھیے، ان کے لیے وہ وقت بھی کم پڑ جاتا ہے جو ان کو ملتا ہے. تو پھر ایسی صورتحال میں وہ جو مالک ہے، وہ جو نجات دہندہ ہے، وہ جو میرا سب کچھ ہے، اس کے ساتھ بات کرنے میں شرم کیسی؟ سو دعا مسیحی زندگی سے علیحدہ نہیں ہو سکتی. دوسری سائڈ پہ جب ہم خیرات کی بات کرتے ہیں تو روزے سے پہلے خیرات جو ہے وہ
اگر اس کے بارے میں دیکھیں تو خدا کے پاک روح نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ نگینے جڑے ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ لکھنے والے نے ترتیب کی غلطی کی ہے؟ ہونا تو پہلے یہ چاہیے تھا کہ جب تو روزہ رکھے، روزے کے متعلق تعلیم، اور پھر کہا جائے کہ پھر دعا کرنا تو ایسے کرنا، اور پھر دعا اور روزہ رکھے گا تو پھر خیرات بھی دے دینا۔ لیکن کیسی بڑی بات ہے کہ ترتیب میں خیرات اور دعا روزے سے پہلے کی تعلیم ہے۔ مطلب کیا ہے؟ تیرا بھوکا رہنا کسی کام کا نہیں ہے اگر تیرے روزے میں دعا اور خیرات شامل نہیں ہے، کیونکہ خدا رحم چاہتا ہے۔ ورشپ یہ ہے۔ آج میں اسی مضمون کے تحت بات کر رہا ہوں، روزہ ایک عبادت۔ روزہ عبادت اس وقت بنے گی جب روزے کی حالت میں ہم اپنا سب کچھ دان کر دیں گے۔ کہتا کیا وہ روزہ جو خدا چاہتا، کیا یہ نہیں کہ بھوکوں کو آسودہ کیا جائے؟ بھوکے آسودہ کیسے ہوں گے جب تک انہیں خیرات نہیں دی جائے گی؟ کیا وہ رحم، وہ خدا کے ساتھ تعلق کیسے قائم ہوگا اگر اس میں دعا کا عنصر موجود نہیں ہے؟ یاد رکھیے، پرستش ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے، ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم اپنی آوازوں کے ذریعے سے، میں اس کو بھی شامل کر لیتا ہوں اس تعریف میں، اپنی آوازوں کے ذریعے سے، اپنے دل کے وسیلے سے اور اپنی زندگیوں کے ذریعے سے خدا کو جلال دیتے ہیں۔ اگر میں اپنی آواز ہی بلند نہیں کرتا تو خدا کو جلال کیسے ملے گا؟ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں اور مجھے کہنے دیجئے، میں نے کہا تھا کہ آج میں سرمن نہیں دوں گا، میں صرف گفتگو کروں گا۔ جب یہاں بات کی جاتی ہے، آئیے ہم اپنی آوازوں کو، اپنے لبوں کو کھول کر خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کریں۔ میں کسی کو نہیں کہوں گا، لیکن یہاں بہت سے لوگ موجود ہیں، ذرا اپنے دل پر غور کریں، کتنے ہیں جن کے لب کھلتے ہیں؟ لیکن یہی ہم چلے جائیں کسی ایسے چرچ میں جہاں غیر زبانیں بولنے کا بڑا شوق ہوتا ہے ہم سب کو، وہاں پر کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی آپ کی۔ شکر گزاری وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ضروری ہے، جس کو خدا نعمت دیتا ہے اس کو بولنی چاہیے، لیکن اس کا اصول جماعتی نہیں ہے، شخصی ہے، پوشیدگی میں ہے۔ پاک کلام صاف کہتا ہے جماعت میں اگر کوئی غیر زبان بولے تو اسے ترجمہ کرنے والا وہاں موجود ہونا چاہیے، ورنہ وہ نہ بولے، چپ کر کے بیٹھا رہے۔ لیکن شکر گزاری کا اظہار، خدا کا پاک کلام کیا کہتا ہے؟ اپنا منہ خوب کھول، چاہے وہ دعا میں ہو یا شکر گزاری میں ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ عبادت واحد روزہ عبادت نہیں ہے، صرف دعا عبادت نہیں ہے، صرف خیرات عبادت نہیں ہے۔ یہ جب بھی علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، وہاں پر شخصی زندگی کو جلال ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ صرف خیرات کرتے رہیں، دعا نہ کریں، آپ دوسرے لوازمات پورے نہ کریں، آپ کی خیرات کسی کام کی نہیں ہے۔ نرسنگا نہ بجوا اپنے آگے، یہ نہ کہہ کہ میں نے، آج کل بڑا یہ رسم و رواج ہے اور اس کو بڑے خوبصورت ملمہ سازی کی جاتی ہے اس میں، مجھے ہم اس لیے کہتے ہیں، یہ والا اس لیے کہتے ہیں، ہماری اعلان کر دیا کریں، ہمیں آگے بلا کر ذرا تعریف کر دیا کریں کہ ہم نے کیا دیا ہے، کیونکہ لوگوں کو جو ہے وہ اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، وہ بھی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو پاکستان کی کلیسیا کے لوگوں کو این جی اوز بنانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ آج ہر پادری صاحب جو ہے نا وہ این جی اوز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، باہر سے کوئی ملے دینے والا اور پھر خدمت کی جائے، اور یہ پاکستانی کلیسیا کی بدقسمتی ہے۔ عبادت، دعا کرنا، روزہ رکھنا، خیرات کرنا، یہ تینوں عبادت کا حصہ، پوری زندگی کا حصہ ہے۔ مسیحی زندگی انہی چیزوں پر مشتمل ہے۔ جب ہم خدا کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں تو خدا کو جلال دینا
اپنی زندگیوں سے کسی بھی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس کے نتائج بہت خوبصورت ہیں۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اگر ہم خدا کے حضور میں پرستش کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تو اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں، جینون ورشپ کے، جینون پرستش کے۔ جب تو روزہ رکھے، جب تو خیرات کرے، جب تو دعا کرے، یہ تینوں ہی آپ کی اور میری مرضی پر چھوڑ دیے گئے ہیں کہ جب ہم دعا کریں تو ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، جب ہم خیرات کریں تو ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کیا جب ہم روزہ رکھیں تو پھر ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ رہنمائی بائبل مقدس میں موجود ہے، نہ دعا دکھاوے کی، نہ خیرات دکھاوے کی، اور نہ روزہ دکھاوے کا۔ یہ تینوں ہی بائبل مقدس رد کر دیتی ہے، کہتی ہے اگر تو نے دکھاوے کے لیے یہ سب کام کیے تو تو اپنا اجر لے چکا۔ سب حاجی صاحب کہہ کے بلائیں گے، سب کہیں گے جی اس سے زیادہ جو ہے وہ کوئی راست باز نہیں ہے، آپ کو عزت دی جائے گی، شاید آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کا رحم کرنے والا، لوگوں پر ترس کھانے والا کہا جائے گا، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن جہاں آپ کی شنوائی ہونی چاہیے وہاں نہیں ہوگی۔ جو آدمیوں کو دکھانے کے لیے یہ تینوں کام کرے گا، خیرات، روزہ، دعا، اس کا اجر بھی آدمیوں ہی سے وہ توقع رکھے گا، اور توقع رکھی جاتی ہے۔ آگے بڑی بڑی کرسیاں بیک والی بڑے احترام کے ساتھ قبول کیا جانا، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن جو عزت خدا دینا چاہتا ہے ان تینوں چیزوں کی وسیلے سے، یہ نہیں ہوگی۔ میرے عزیزو، خدا صرف یہ نہیں چاہتا کہ ہم صرف عبادت ہی کرتے رہیں۔ بہت دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا نے صرف ہمیں عبادت کے لیے بنایا ہے، ہمیں عبادت ہی کرنی چاہیے۔ عبادت کے لیے اس کے حضور کروڑوں اربوں فرشتے کافی ہیں۔ جو پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جو ہر وقت قدوس 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 پکارتے ہیں، خدا کی بڑائی، خدا کی تمجید، خدا کی تقدیس، پاک فرشتگان بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے منہ کو ڈھانپے رہتے ہیں، وہ اپنے بدن کو ڈھانپے رہتے ہیں، تاکہ خدا کے حضور کسی بھی طریقے سے ان کی کسی بھی طرح جو ہے ناپاکی ظاہر نہ ہو۔ ہر وقت اس کی قدوسیت میں وہ اس کو قدوس قدوس پکارتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، خدا کو انسان کی اس لیے ضرورت تھی کہ وہ صرف اس کی پرستش نہ کرے، بلکہ وہ خداوند میں خوش رہے۔ He should delight in God. وہ خداوند میں خوش رہے، اور اسی لیے پالوس یہ کہتا ہے، میں تمہیں کہتا ہوں خوش رہو، اور پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ یہ دعا کرنا مجبوری نہیں ہونا چاہیے۔ ہم چھپتے رہتے ہیں کہ کوئی ہمیں دعا کے لیے نہ کہہ دے، اور اگر کوئی کہہ ہی دے تو ہم کہتے ہیں جی وہ فلاں کو کہہ دیں، یا گھر میں بیٹھے ہوں آپ دعا کریں خوشی کے ساتھ۔ صرف خوشی کے ساتھ دینا، پیسوں کی بات نہیں کی گئی۔ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ یہاں پر اس کی پوری زندگی کو احاطہ کیا گیا ہے۔ خوشی سے دعا کرنے والے کو خدا عزیز رکھتا ہے۔ اگر میں ان آیتوں میں ان چیزوں کو فٹ کرنا شروع کروں، خوشی سے خیرات کرنے والے کو خدا عزیز رکھتا ہے، خوشی سے روزہ رکھنے والے کو
خدا عزیز رکھتا ہے۔ پاک کلام میں خوشی کا احاطہ آپ کی پوری مسیحی زندگی پر پھیلا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کو نہ صرف جلال دیں بلکہ ہم اس کی حضوری کو انجوائے کریں، ہم اس کی حضوری سے حظ اٹھائیں۔ اسی لیے پاک کلام یہ کہتا ہے میں خدا کے خیموں میں بسنے کو دربان ہونے کی حیثیت سے پسند کرتا ہوں اس سے زیادہ کہ میں بادشاہوں کے محلوں میں رہوں، اس کی بارگاہوں میں رہوں۔ پاک کلام یہ کہتا ہے اس کی بارگاہ میں ایک دن بسر کرنا شرارت کے خیموں میں رہنے سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ خدا اگر ہماری زندگی میں ہے تو پھر ہم اس کی حضوری سے لطف اٹھائیں۔ خدا جب زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر فکریں باقی نہیں رہتی، کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے، کیونکہ وہ آپ ہی آپ کی ضرورتوں کو جانتا اور آپ کی ضرورتوں کا احساس کرتا ہے۔ ایلیا کی ضرورتوں کو خدا نے دیکھا، کیا کیا اس سے؟ بھوکا مر گیا، کال پڑ گیا پورے ملک میں۔ بادشاہ اپنے ملازموں کو کہہ رہا ڈھونڈو میرے جانوروں کے لیے کوئی گھاس کہیں سے ملے، جاتے ہوئے راستے میں ملتا ہے نا اخیاب اس کو، لیکن ایلیا کے لیے کیا تھا؟ مقدس ایلیا کے لیے کون آتا تھا خوراک دینے؟ جانتے ہیں نا سارے۔ اور کیا لے کے آتے تھے؟ کیا لے کے آتے تھے؟ گوشت کے ٹکڑے۔ پانی کہاں سے مہیا ہوا؟ سارے ملک کے نالے سوکھ گئے، کریت کا نالا چلتا رہا۔ کیا وہاں کال نہیں تھا؟ اور پھر ٹھیک ہے 3 سال تک مانگا تھا، 3 سال تک مانگا نا اس نے، بارش نہیں برسی، کوئی پانی نہیں۔ جب کریت کا نالا سوکھ گیا تو کیا ہوا؟ حکم ہوا جا سارپت کی بیوہ کے پاس۔ اور پھر ایلیا کی وجہ سے سارپت کی بیوہ ہی صرف کھاتی ہوگی؟ وہ تو اپنے گھر میں آخری روٹیاں تھیں، آخری تیل تھا، کہنے لگی میں یہ اکٹھی کر رہی ہوں لکڑیاں کہ اس آخری روٹی کو کھائیں اور پھر مر جائیں، پتہ نہیں اس روٹی میں کیا ملا کے وہ اپنے اور اپنے بچے کو دینا چاہتی تھی۔ بیوہ تھی، کوئی شخص خیال رکھنے والا نہیں تھا، کوئی شخص اس کو دینے والا نہیں تھا، کوئی شخص اس کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ رشتہ دار موجود ہوں گے؟ ذرا اپنی زندگیوں پر غور کیجیے، کیا کام کرتے ہیں؟ ایک نوکری چھوٹ جائے پورے گھر کو وقتہ پڑا ہوتا، ایک مہینے میں کوئی خرچہ آن پڑے، کوئی ان یوزل وقتہ پڑ جاتا۔ ایسے وقت خدا کے خادموں پر بھی آتے ہیں، لیکن جو خدا کی طرف دیکھنا سیکھ جاتے ہیں، جو اپنی زندگی میں اس مالک کی حضوری کو پہچان لیتے ہیں، جو اس کی ذات کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور جان جاتے ہیں اس کو، ان کو فکر نہیں ہوتی۔ ان کو کریت کے نالے سے پینا پڑے، کووں سے مہیا کیا جائے، یا سارپت کی بیوہ، کیا کہا اس نے؟ کہتا ہے پہلے میرے لیے بنا کے لے آ، اور وہ بھی ایسی خدا کی بندی۔ اس نے دیکھا یہ میں نے آٹے میں سے نکال لیا، برتن میں سے آٹا، میں نے تیل بھی نکال کے روٹیاں بنائی، یہ تو 1 روٹی یا 2 روٹی کی بجائے یہ تو ہم تینوں کے لیے بن گیا ہے۔ حیرانگی کی بات نہیں؟ وہی چیزیں دوسرے کھائیں تو صرف 2 لوگوں کے لیے، اور وہی چیزیں خدا کے بندے کے کہنے پر پکائی جائیں تو 3 لوگ کھاتے ہیں اور باقی سارا عرصہ کھاتے رہے۔ نہ تیری آٹے کے برتن میں سے آٹا ختم ہوگا اور نہ تیری کپی میں سے تیل ختم ہوگا۔ یہ ہے خدا کی حیثیت کو پہچاننا۔ اور جب ہم
خدا کی حیثیت کو پہچانتے ہیں تو وہی ہماری عبادت ہوتی ہے، اس کے بغیر عبادت نہیں ہوتی۔ عبادت ہے کیا؟ اپنے معبود کو پہچان لینا، اپنے جس کے آگے جھکتے ہیں اس کو پہچان لینا۔ ہمیں تو مسیحی قوم ہونے کے ناطے سے ابھی تک اپنے معبود کی پہچان ہی نہیں آئی۔ ہم اپنے معبود کو اپنے جسمانی رشتوں پر ترجیح نہیں دیتے، ہم کیا اس کی پرستش کریں گے؟ ہم کہتے ہیں جی فارغ ہو گئے، اب بیٹیاں اہم تھی، بیٹے اہم تھے، اس سے پہلے محبوب اہم تھا، اس کے لیے ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے ساتھ صرف چند سال جو ہیں وہ ذرا لذت کے گزارنے کے لیے ہم نے اس کے لیے اپنے مالک کا انکار کر دیا، کوئی بات نہیں۔ اور اب جب کوئی ہمیں سنبھالنے والا نہیں رہتا، پھر ہمیں یاد آتی ہے واپس چلے۔ پتہ نہیں خدا کتنا بڑا دل ہے اس کا۔ میں اور آپ ہوتے تو ہم ٹھڈے مار کر نکال دیتے اپنے گھر سے کسی کو، لیکن تب بھی وہ کہتا ہے، وہ تحمل کر کے ٹھہرا رہتا ہے تاکہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ عبادت اس کی پہچان ہے، بھوکا رہنا عبادت نہیں ہے۔ ایسے ہی سر پٹک پٹک کر یہاں کالا سا محراب بنا لینا، یہ عبادت نہیں ہے۔ نہ ہی اپنے بہت سے مال میں سے کچھ دے دینا۔ تھیلیاں الٹا رہے تھے، کیا کر رہے تھے سارے وہ ہیکل میں؟ یسوع مسیح بڑے غور سے بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، دین مینوں ہی دے۔ معبود سامنے بیٹھا، مالک سامنے بیٹھا، جس کے لیے وہ تھیلیاں الٹا رہے تھے وہ سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں یہ؟ وہ دل کے حال جانتا ہے۔ اپنا ٹیکس بچانے کے لیے بہت سے لوگ یورپ میں دائیکیاں ایسے ہی نہیں دیتے۔ خیرات کرنا، وہاں پہ جو خیرات کرتا ہے اس کا ٹیکس جو ہے نا وہ ایگزمپٹ ہو جاتا ہے نا۔ بہت سے لوگ آج بھی یہاں پر خیرات کرتے ہیں اور کاغذوں میں شو کرتے ہیں ہم نے ڈونیٹ کر دی ہیں یہ ساری چیزیں، کوئی ٹیکس نہیں۔ ڈونیٹ کیے 10 روپے، لکھ 1000 روپے دیے۔ کیا ایسی خیرات خدا کی پسندیدگی میں آئے گی؟ کیا یہ عبادت ہے؟ پاک کلام میں کیا لکھا ہے؟ اگر کوئی بھوکا ہو تو اسے کیا کھلا، اگر کوئی پیاسا ہو چاہے وہ دشمنی کیوں نہ ہو، اس طرح سے تو اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگا دے گا۔ پوچھ پڑتی تو اس سے ہوگی کہ تیرے ساتھ بھلائی کی جا رہی ہے، تو اگیوں کی کرنے۔ عبادت یہ ہے۔ اس لیے کبھی بھی یہ مت سوچیے، خدا چاہتا ہے کہ آپ اس میں خوش رہیں، آپ اس میں زندگی جب گزاریں تو آپ اس کی حضوری میں جو ہے وہ 16واں زبور اس کی 11ویں آیت یہ کہتی ہے، انگریزی میں پڑھوں گا، میرے پاس دوسرا اردو کا ٹیکسٹ نہیں ہے۔ In your presence there is fullness of joy، تیری موجودگی میں خوشی کی کثرت ہے۔ In your right hand are pleasures forevermore، forevermore، ہمیشہ کے لیے۔ پڑھیں ذرا اردو میں، اگر آپ کے پاس یہ جلدی سے آپ نکال لیتے ہیں تو۔ تیرے حضور میں رہنا شادمانی ہے۔ جی زبور 16 اس کی 11ویں آیت۔ دائمی خوشی، دائم یہوہ، یا دائم کون ہے؟ انسان ہو سکتا ہے دائم؟ وہ خوشی نہیں جو زندگی عطا کرتی ہے۔ پاک کلام میں میں نے بارہا اس بات کے بارے میں کہا ہے، پاک کلام میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو شریعت کی باتوں پر عمل کرتا، مبارک ہے وہ۔ آگے بہت سی مبارک باتیں ہیں، لیکن وہاں پہ
ہم بلیسڈ لفظ استعمال کرتے ہیں، اے میری جان خداوند کو مبارک ہے. یا تو پاک کلام مبارک حالی خدا کی بیان کرتا ہے، یا خدا جو ہے خدا کے پیچھے چلنے والوں کی مبارک حالی بیان کرتا ہے. اور یہ اس لیے ہے دائمی خوشی یا تو دائم خدا ہو سکتا ہے یا اس کے حضور سے نکلی ہوئی برکتیں ہو سکتی ہیں. اس لیے پاک کلام کہتا ہے کہ آدمیوں کے دکھاوے کے لیے یہ کام نہ کرو، کیونکہ ان کی خوشی دائمی نہیں ہے جو وہاں سے ملے گی. کہنا یہ چاہتا ہے، اگر ہم یونانی زبان اور اس کے اوریجنل ٹیکسٹ کو دیکھیں تو اصل میں مقصد خدا کا یہ ہے کہ چاہے تم دعا کرو، چاہے تم روزہ رکھو، چاہے تم خیرات کرو، آدمیوں کو دکھانے کے لیے کرو گے، تمہاری خوشی دائمی نہیں ہوگی. لیکن جب خدا کے حضور اس کو خوش کرنے کے لیے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تمہیں دائمی خوشی دے گا، ہمیشہ کی خوشی. اور میرے عزیزو، ہمیشہ کی خوشی جب خدا دیتا ہے، 73واں زبور اس کی 25ویں آیت، خدا کا پاک کلام یہ کہتا ہے، جی 73واں زبور 25ویں آیت، آسمان پر تیرے سوا میرا کون ہے. ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں پتہ نہیں کس کس کو. وہ جی آج میرے خواب میں نا میرے ابا جی آئے، وہ جی میں نے آج اپنی امی کو دیکھا ہے. کہتا ہے بڑے اس سے نا پچھلے دنوں میں ایک بات ہو رہی تھی، ان دنوں میں تو مجھے سارے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. واہ، ہم خوشی کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ اپنے رشتوں میں. لیکن یہاں وہ کہتا ہے آسمان پر میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے. آگے جی، زمین پر تیرے سوا میں کسی کا مشتاق نہیں. یہ آیت ہے جس نے مجھے قائلیت بخشی کہ صرف ایک ہی ہے میرا، کوئی نہیں ہے زمین پہ. یاد رکھیں، بہت قریب بیٹھنے والے آپ کے پہلو میں خنجر کھبو دیتے ہیں. آپ کے ساتھ یسوع مسیح کے دل، جس نے طباق میں میرے ساتھ ہاتھ ڈالا اسی نے مجھ پر لات اٹھائی. آپ کسی انسان کو کیا کچھ دیں گے؟ میں اس لیے یہ کہتا ہوں، انسان سے تو کبھی آرزو نہیں رہی کسی چیز کی. بہت سے لوگ مجھے چھوڑ گئے صرف اسی وجہ سے. شاید وہ اپنی بلے بلے کروانا چاہتے تھے. واہ جی واہ، کیا بات ہے، آپ نے تو میرے لیے. اور بہت سے پادری صاحبان کرتے بھی ہیں، بہت سے لوگ ایماندار کرتے ہیں. لیکن خدا کیا کہتا ہے؟ زمین پر تیرے نام کے علاوہ میں کسی کا مشتاق نہیں ہوں. میں آپ کو حقیقت بتاؤں، 2011 میرے لیے انتہائی کربناک سال تھا. یہیں پر رہتے ہوئے جانتے ہیں، غوری صاحب میرے ساتھی تھے میرے اس مشکل کے دنوں میں. یہاں پہ اور بڑے سیمول جاوید صاحب ہیں اور سارے. تکلیف دہ سفر تھا 2012 2013. اور ان سالوں میں میرے یہ ساتھی مجھے کہنے لگے جی تسی کھلو جاؤ، اسی تہاڈے نال کھلوتے. میں نے کہا نہیں، دعا کروں گا، خدا سے پوچھوں گا. نہیں تو 2011 میں استعفیٰ دے کے جانے کی سوچ رہا تھا، ریزائن کر کے. حالات بہت کٹھن ہو گئے تھے. وہ کام کرنے کے لیے کہا جا رہا تھا جو میں، نہ میری خدمت جو وہ مجھے اجازت دے رہی تھی، نہ میرا ضمیر مجھے اجازت دیتا تھا. تب ایک رات دعا کی میں نے خدا سے. میں نے کہا خداوند یہ لوگوں کے کہنے پہ نہیں میں کروں گا کچھ بھی، میں صرف تیری آواز سننا چاہتا ہوں. اور خدا نے رات 3 بجے مجھ سے کلام کیا. اس نے کہا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے، لیکن نوکر بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. اور میں نے خدا سے کہا، میں نے کہا فیصلہ میرے پہ ہی رکھ دیا خداوند، تو پھر میری بھی ایک شرط ہے.
میں نے کہا میں نہیں کہتا فلاں میرے ساتھ کھڑا ہو جائے، فلاں میرے ساتھ کھڑا ہو جائے، میں چاہتا ہوں تو میرے ساتھ کھڑا ہو. جب تو کھڑا ہوگا تو مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں، تو خود ہی مہیا کرتا چلا جائے گا، جس کی ضرورت بھی ہوگی مہیا ہو جائے گا. کیونکہ میں نے کہا سوال آیا تو مجھے کیوں چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں 10 سال 12 سال 20 سال کے بعد بھی پیچھے مڑ کر دیکھوں تو مجھے صرف تو نظر آئے، کوئی انسان نظر نہ آئے جس کا احسان میرے اوپر ہو. اور یہاں بہت سے لوگ ہیں میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو جانتے ہیں میرے اس سفر کو. آج پیچھے مڑ کر دیکھوں تو وہاں سے خدا نے مجھے نکالا اور سرفراز کیا جہاں پہ انسانی طور پر ناممکن تھا نکلنا. میں زمین پر تیرے علاوہ اور کسی کا مشتاق نہیں. عبادت یہ ہے، آپ ضرور ان چیزوں کو ضرور دیکھیے. یہ دنیا میں آپ کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہوئی چیزیں ہیں کہ آپ اپنے عزیزوں، آپ مسیح میں آ کے آپ دوسروں سے بالکل علیحدہ ہو جاتے ہیں لیکن جدا نہیں ہوتے کسی سے. اگر ایک شوہر مسیحی ہوتا ہے تو وہ ایک اچھا شوہر بن جاتا ہے. اگر ایک بیوی مسیح کو پہچانتی ہے تو وہ ایک اچھی بیوی بن جاتی ہے. اگر ایک بھائی مسیح کو پہچان لیتا ہے تو وہ ایک اچھا بھائی بن جاتا ہے. اگر ایک شخص مسیح کی پہچان تک پہنچتا ہے تو وہ اپنے دشمنوں کے لیے ایک اچھا دوست بن جاتا ہے. کیونکہ ہاتھ دعا کے لیے اسی وقت اٹھتے ہیں جب آپ کا دل کسی کے لیے کھلتا ہے. ایسے نہیں خدا نے کہا، یہ ساری انٹر لنک باتیں ہیں. اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو، کس کو کہا؟ صرف ان کو جو اس کے پیچھے چلتے ہیں. سو مسیحی زندگی پوری کی پوری عبادت ہے. اس میں علیحدہ علیحدہ نہیں آپ کر سکتے کہ آپ دعا علیحدہ کر دیں، روزہ علیحدہ کر دیں، خیرات علیحدہ کر دیں. جو مسیحی ہے وہ روزہ بھی رکھے گا، بلکہ اس سے بھی پہلے جو تعلیم کے دیکھیں سیکونس میں، وہ دعا بھی کرے گا، وہ خیرات بھی دے گا، وہ دعا بھی کرے گا، وہ روزہ بھی رکھے گا، اور بھی سارے کام کرے گا. کیونکہ وہ خداوند میں خوش رہے گا. اسے پرواہ نہیں ہوگی کہ یار یہ سب کچھ میں نے دے دیا تو میرا کیا بنے گا. جہاں خدا کا حکم ہے وہاں پہ بھول جائے گا وہ باقی ساری چیزوں کو. میرے عزیزو، نہ صرف وہ، آخری بات کروں گا اور پھر ہم بند کریں گے اسے، نہ صرف خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس میں خوش رہیں، بلکہ یہ جو عبادتی زندگی ہے، روحانی زندگی میں اسے کہوں گا، اس میں خدا بھی جب ہم اس کی پرستش کرتے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. پاک کلام میں یہ لکھا ہے کہ مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں. اور جب آپ پڑھتے ہیں پاک کلام کو، آپ گاگ گی اور گیا کا فرق ضرور معلوم کر لیجئے. یہاں ایک جگہ پر لفظ گیا تھا لیکن گا پڑھا گیا، اس لیے وہ مستقبل کا لفظ بن گیا. گیا جو ہے ہو چکا ہے، گا ہوگا. اس لیے تلاوت کرتے ہوئے بہت محتاط رہا کریں. اس لیے ذرا سوچیں، اگر آپ واقعی یہ روزے، یہ ماہ سیام جو ہے وہ واقعی خدا کی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں تو پھر صرف دعا یہاں آ کر نہیں، پھر آپ کو گھر میں بھی دعا میں وقت گزارنا پڑے گا. اور دعا میں وقت گزارنے کے لیے ضروری نہیں آپ اپنے سارے کام کاج چھوڑ دیں. بہت سے لوگ، آگے چل کر دوبارہ موقع ملا میں ضرور اس پر بات کروں گا، دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل اپنا دوپٹہ کٹ کے لے کے تو بعد ماں نے کہا ذرا آٹا گوندھ دے، میں دعا کر رہی ہوں. ماں نے کہا 2 روٹیاں پکا دے، میں ذرا دعا کر رہی ہوں. یا باپ نے کہا ذرا یہ پانی کی بوتل ذرا لگا دے اس پہ ڈسپینسر پہ، میں آپ کو نہیں پتا میں روزے میں ہوں.
What does it mean? کام اور کلام جو بھی کرو یہ جان کر کرو کہ خداوند کے لیے کرتے ہو. آپ ٹیبل پہ بیٹھ کے اگر جاب کر رہے ہیں تو آپ کا وہ اچھے طریقے سے کام کرنا, ایمانداری کے ساتھ کام کرنا آپ کی عبادت ہے. دس از یور ورشپ ٹو گاڈ. مسیحی زندگی اول تا آخر خدا کی پہچان سے لے کر اس کے جلال میں داخل ہونے تک ایک ورشپ ہے. اس میں روزہ بھی شامل ہے, اس میں دعا بھی شامل ہے, اس میں خیرات بھی شامل ہے. اس لیے میرے عزیزو, خدا جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو خدا جو ہے وہ ہم میں خوش ہو جاتا ہے. جب وہ کاملیت کو ہم میں جو ہے وہ جڑ پکڑتے دیکھتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ اچھا ہے. خدا نے جو بھی بنایا, پیدائش کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ اس نے دیکھا تو اس نے کہا اچھا ہے. اور پاک کلام میں خدا کا پاک کلام بڑے زبردست طریقے سے یہ بتاتا ہے, جب ہم خدا میں اس عبادت کو کرتے ہیں تو ہم اس کے عہد میں مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں. روز بروز ہم تعمیر ہوتے چلے جاتے ہیں اس میں, اور پھر ہم مسیح کے قد کے اندازے تک بڑھتے چلے جاتے ہیں, جب تک کہ ہم اس دن جس دن ہمارا سامنا ہوگا دوبارہ ہمارے مالک سے کامل نہ ہو جائیں. یہ ہے مسیحی زندگی. اس لیے روزے, دعا, خیرات, اس کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. دعا کریں گے تو آپ کا دل نرم ہو جائے گا. آپ کبھی دعا کرنا شروع کریں, آپ کہیں گے اپنی روٹی اٹھا کر بھی جانے جس کو ضرورت ہے اس کو دے دی جائے. پچھلے دنوں میں ایک گواہی دوں گا, میں اس کو پتہ نہیں ٹافی نیچے گر گئی یا وہ, پچھلے دنوں میں ایک شخص جو ہے وہ دیوار پھاند کر چرچ میں آ گیا, اور مجھے صبح صبح, میں ابھی اٹھا بھی نہیں تھا تو مجھے دروازہ ناک ہوا, اور پھر مجھے بتایا چرچ پیرر نے کہ جی وہ ایک, میں نے چرچ کھولا تو اندر ایک بندہ بیٹھا ہوا. وہ میں کہ کدھر میرے منگر تو نہیں کسی کا سامنا ہو گیا تھا, کیونکہ میں نے بھی ایک شخص کا سامنا کیا بہت سال پہلے یہاں پہ, بٹ ہی از ناٹ ہیومن بینگ. تو میں نے کہا کہیں یہ نہ ہو گیا کوئی اندر بیٹھا ہے تو انہوں بھی نظر آ گیا ہے. لیکن وہ جب میں آیا تو وہ ایک انسان ہی تھا, یہاں بیٹھا ہوا تھا, کہیں رات یا دن کسی ٹائم, صبح صبح ارلی ان دا مارننگ اس نے دیوار پھاندی اور اندر آ گیا. اب اسے دیکھتے ہی جو بھی آئے, ہم نے بلایا قانون نافذ کرنے والے اداروں کو, یہاں جو ایجنسیز ہیں ان کو, اب جو بھی آئے وہ آ کے پہلا ثواب تو یہ کمائے کہ اسے ایک لگائے پکی سی. تو میں نے منع بھی کیا, میں نے کہا اس کو مارے نہ یار, اس سے پوچھیں آپ کہ کیا مقصد لے کر آیا یہاں پہ. تو میں جب گھر گیا اس کے سارے ارینجمنٹس کر کے, تو میری بیوی کہنے لگی پتہ نہیں اس نے ناشتہ بھی کیا تھا کہ نہیں, اس سے پوچھو تو صحیح ناشتہ تو. میں نے کہا اگر تمہاری جیسی کو پولیس افسر ہوتی تو سارے مجرم دعائیں مانگتے کہ یہ ہمارے علاقے میں لگ جائے. لیکن یہ نرمی, اور میں جانتا ہوں اس بات کو کہ میں جب اس کو ہم ڈیل کر رہے تھے تو اسے جب اس کے میں نے دیکھا اس کو کہ وہ ایک کرسچن ہے, مسیحی ہے, پتہ نہیں کیا دماغ میں سمائی, دعا کرنے رات میں دروازہ نہیں کھلا, تپ کے آ گیا اندر, اور دروازہ کھلا ہوا تھا چرچ کا, آ کے یہاں پتہ نہیں کیا کرتا رہا. لیکن جب مجھے یہ پتہ چلا وہ مسیحی ہے تو میں نے اس کو جانے نہیں دیا, پھر کہیں اپنے سیکورٹی سٹاف کو بھیجا اور اسے گھر اس کے والدین کے حوالے کیا اور ان سے لکھوایا. پھر میں نے کہ یہ دوبارہ ادھر نہیں آئے گا کیونکہ یہ سیکورٹی والے سارے اس کی طاق میں ہوں گے. نرمی خدا دے دیتا ہے, رحم کرنا خدا سکھا دیتا ہے. آپ کسی کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے. مسیحی دوسرے لوگوں سے فرق ہو جاتے ہیں. اپنی روٹی پانی میں ڈال دے, پاک کلام میں لکھا ہوا ہے, اجر ملے گا. ہمارا یہ پورا سیزن اس لیے نہیں ہے کہ ہم کھا کھا کر موٹے ہو جائیں بعد میں, اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے ٹیبل پہ کوئی 10 ڈشز جو ہے نا وہ آ جائیں کہ جی آج پادری صاحب نے روزہ رکھا, واو
کھلوائیں روزہ. خدا رہا میں پچھلے دنوں ایک وزٹ پہ گیا, میں شکر گزار ہوں اپنی بہن کے لیے, انہوں نے بہت کچھ بنایا, لیکن میں سوچ رہا تھا, میں نے کہا ان کی یہ ساری محبت میرے پیٹ میں تو نہیں سمائے گی. ہم سوچتے ہیں کہ آج ارد گرد دیکھ لیں, آپ 6 بجے یہاں کچوریاں لینے جائیں, آپ کو ایک کچوری نہیں ملے گی. یہاں 6:30 بجے روزہ افطار ہوتا ہے, ساری پتہ نہیں کہاں جاتی ہیں, ہر جگہ بن رہی ہوتی. کیا کھانا پینا روزے کھولنا ہے؟ نہیں. روزوں کے آخر میں ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ماہ سیام ہمارے لیے دعا کا, اس پورے موسم نے ہمیں دعا میں مضبوط کیا ہے, اس پورے موسم نے ہمیں دینا سکھایا ہے, اس پورے موسم نے ہمیں بھوکا رہ کر دوسروں کی بھوک کا احساس دلایا ہے. اور اس موسم میں یہ سب کچھ کرنے کے بعد میرے دل پر کوئی بوجھ نہیں, میں خوش ہوں. یہ خوشی خدا دینا چاہتا ہے آپ کو, اور یہ خوشی صرف اس موسم کی خوشی نہیں ہے. پاک کلام میں دائمی کی بات کی گئی ہے. یہ سارے سال کی خوشی ہے, اس میں ایک موسم کی بات نہیں ہے. آئیے اس خوشی کو لینے کے لیے ہم اپنے مالک کی پہچان پہلے حاصل کریں. میں پچھلے کافی عرصے سے یہ آپ کو کہتا آ رہا ہوں, پہلے یسوع کی پہچان تک پہنچیں. پہلے مسیحی ہوں تو صحیح نا, اور مسیحی ہونا یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے. اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے, اسے اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کیا, پھر آپ کا دعا کرنا, روزہ رکھنا, خیرات کرنا سب کچھ فضول ہے. پھر مت کریں یہ سب کچھ. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں.